बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस अहम खबर के साथ कि MQM और PPP में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुत्तहिदा पाकिस्तान का सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सदर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। बिलावल भुट्टो का इजहार तशक्कुर, बोले मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगे तो मुल्क को फ़ायदा होगा। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, MQM ने हिमायत कर दी है, साबिक सदर के एक बार फिर सदर करने की चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जी बिल्कुल, सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की जीत की राह जो है हमवार हो चुकी है। पीपल्स पार्टी का वक्त जो है अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की रहायशगाह पहुंचा था। पीपल्स पार्टी के इस वक्त में सीनियर रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवेद कमर, शीरी रहमान और नून लीग के रहनुमा भी साद रफीक भी इस मौके पर जो है मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात की है अब से कुछ देर कबल, और इस मुलाकात में जो है उनकी जानिब से 9 मार्च को होने वाले सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट देने की दरख्वास्त की गई थी, जिस पर MQM पाकिस्तान की जानिब से उनकी भरपूर हिमायत का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। कन्वीनर MQM का कहना है कि सदारती इंतखाबात में वो आसिफ अली जरदारी को जो है वोट देंगे। बिलावल भुट्टो ने उनसे ताउन की अपील की थी। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि आज जो उनकी MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, इसमें कराची के मसाइल पर जो है बात हुई है। उनका कहना था कि कराची में वो पैदा हुए हैं और कराची के मसाइल से भी वाकफियत रखते हैं, जबकि बिलावल भुट्टो की जानिब से इस अज़्म का भी इजहार किया गया है कि वो MQM के साथ मिलकर जो है कराची के मसाइल हल करेंगे। उनका कहना था कि माजी में भी MQM पाकिस्तान ने सदारती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया था और MQM ने ही सबसे पहले माजी में मुतालबा किया था कि आसिफ अली जरदारी को सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। ताहम जो है आज ये मुज़ाकरात जो है कामयाब हो चुके हैं। कई रोज से जो है दोनों जमातों में बैकडोर राब्ते तो जारी थे, लेकिन आज जो है बाकायदा तौर पर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और अब से कुछ देर कबल दोनों जमातों के लीडर्स की जानिब से बाकायदा तौर पर ये ऐलान किया गया है कि वो सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे। जी, आसिफ अली जरदारी को वोट देंगे। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। और वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग। दुनिया में मोहब्बत, खूबसूरती, इसार और वफा की अक्सबंद ख़वातीन का आज आलमी दिन है। विमेंस डे मनाने का मकसद ख़वातीन की कामयाबियों के एतराफ़ और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। नम्रा रियासत की रिपोर्ट। तू आग में औरत जिंदा जली बरसों, सांचे में हर एक गम के चुपचाप ढली बरसों। हर साल 8 मार्च को ख़वातीन के कामयाबियों के एतराफ़ और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अज़्म के इजहार को लिए आलमी सतह पर यौम ख़वातीन मनाया जाता है। सिन्फ़े नाजुक तो तखल्लुस है, ये बड़ी सख्त जान होती है। पाकिस्तानी ख़वातीन अदब, सहाफ़त, सियासत, खेल, वकालत, तबियात और उमूर ख़ानदारी समेत हर शोबे में ही अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही हैं। अब नज़र दोहराते हैं उन ख़वातीन पर जो दिखने में तो सिन्फ़े नाजुक लेकिन असल में सिन्फ़े अहन हैं। आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे मैं तमाम ख़वातीन, वर्किंग वुमेंस, हाउस होल्ड वुमेंस और वो तमाम ख़वातीन जो कि घर में बैठ के काम कर रही हैं, किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में हैं या खातून खाना भी हैं, उनको इस दिन की मुबारकबाद पेश करती हूँ और उनके लिए हमेशा बेस्ट विशेस का इजहार करती हूँ। जितनी भी आने वाली औरतें हैं सब, मेरा उनको सिर्फ यही मैसेज है कि आप अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को एक कॉन्फिडेंस दें। कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आता है? एजुकेशन से, घर के माहौल से। आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें। अपने बच्चियों को फैसला करने दें, उनको रोकें ना, उनको ये ना कहें कि तुम्हारा ये फ़ैसला गलत है। वो गलत फ़ैसले करके ही सीखेंगी। उनको सीखने दें, उनको उड़ने दें और यकीन कीजिए
وہ آپ کی عزت ہیں, وہ عزت سنبھال کے کام کریں گی اور بہت بہترین کام کریں گی. عورت کو قدرت نے بھی کئی اعزازات سے نوازا ہے. جو ماں بنے تو جنت, بیٹی کے روپ میں رحمت, بہن بن کر عزت و تکریم کا باعث بنتی ہے. آنند شہر میں خود یوں ابھرنا ہے, رنگ سارے کائنات کے بھر کر خود ہی اپنی مثال بننا ہے. آج کے اس دن پر دنیا کے ہر کونے میں بسنے والی خواتین کو اس دنیا کو خوبصورت اور مہذب بنانے پر سید دانیال اور نمرہ ریاست کا سلام. اور ایم کیو ایم نے K4 منصوبہ مکمل نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کر دیا. مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ K4 کا 260 ملین گیلن پانی علاقوں میں پہنچانے کا کوئی انتظام نہیں. K4 پر ابھی 30% کام ہوا ہے. عوام نے ہمیں لائسنس دیا ہے, شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر دروازے پر جائیں. احسن عباسی کی رپورٹ. K4 منصوبے سے شہریوں کو پانی کی تقسیم کا انتظام نہ ہونے کا انکشاف. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ K4 کا 260 ملین گیلن پانی علاقوں میں پہنچانے کا تاحال کوئی انتظام نہیں. ایم ڈی واٹر کارپوریشن انجینئر سید صلاح الدین سے ملاقات میں K4 منصوبے کے مسائل پر گفتگو ہوئی. میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ لوگوں کے پانی اور سیوریج کے مسائل لے کر آئے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ کی صورت میں لائسنس دیا ہے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ کی شکل میں لائسنس دیا ہے کہ ان کے مسائل اور ان کے حقوق کے لیے ہم کہیں بھی کسی بھی سرکاری افسر کسی بھی دفتر میں ہم جائیں اور ان کے حقوق کی بات کریں, چاہے وہ دفتر لوکل گورنمنٹ کا ہو, چاہے وہ دفتر پروونشل گورنمنٹ کا ہو, چاہے وہ دفتر فیڈرل گورنمنٹ کا ہو. وہ ریاست کے دفاتر ہیں. ہم ریاست پاکستان کے شہری ہیں اور لوگوں نے ہمیں اپنے ووٹوں کے ذریعے ایم پی ایم این اے چنا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما کا کہنا تھا کہ دنیا چاند چلی گئی اور ہم کراچی میں پانی اور گٹر لائنوں کی بات کر رہے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے آج اگر لیاری میں پانی جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے لیاری میں پانی کی لائن ڈلوائی, اور آج لیاری کے لوگ جتنا بھی پانی چوری ہونے کے باوجود پی رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے پانی گیا ہوا ہے. آج اگر بابا آئی لینڈ میں, بھیٹ آئی لینڈ میں, صالح آباد میں, شمس پیر میں, سمندر میں, جزیروں میں, سمندر کے اندر پانی کی لائن ڈال کر یہ 4 جزیروں میں پانی اگر کی لائن پہنچائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے ذریعے کیا ہے. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے تمام ایم این اے اور ایم پی انتظامیہ کے ساتھ مل کر پانی کے مسائل حل کرنے میں کردار ادا کریں گے. کیمرامین حارث کے ساتھ احسن عباسی, سٹی 21. کھلے سمندر میں کشتی الٹنے سے لاپتہ ہونے والے ماہی گیروں کے گھروں میں سوگ. مائیں اپنے بچوں کے انتظار میں غم سے نڈھال, کہتی ہیں کچھ بھی کریں بچوں کو واپس لائیں. آئمہ خان کی رپورٹ. 2 روز قبل کیٹی بندر کے قریب کھلے سمندر میں کشتی الٹنے سے 45 ماہی گیر ڈوب گئے تھے, جن میں سے 31 کو بچا لیا گیا. تاہم 14 ماہی گیر تاحال نہیں مل سکے. لاپتہ ماہی گیروں کے گھر میں صف ماتم بچھ گیا ہے. اہل خانہ اپنے بچوں کے لاپتہ ہونے سے شدید پریشان ہیں. مائیں اپنے بچوں کی آس لیے دروازے پر راہ تک رہی ہیں. لاپتہ ہونے والا ہاشم 7 بچوں کا باپ ہے. ہاشم کی 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. ہم غریب طرح میں گزارا کر رہے ہیں, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. گھر پہ دیکھ لو آپ لوگ, بارش آتی ہے بھیگتے ہیں بچے بیچارے معصوم, 2 پیسے لاتے ہیں وہ بیچارہ کھاتا ہے. اب بچوں کو گزارا کیسے ہوگا, بچوں کے بنا اناج کیسے جائے گا بتاؤ. وہ کمانے والا 1, کھانے والا ماشاءاللہ 10, وہ کماتا تھا تب کھاتا. اب اس کو کوئی سہارا نہیں ہے بچوں کا. ہاشم کی بیٹی بھی باپ سے ملنے کی آس میں بیٹھی باپ کی راہ تک رہی ہے. ہر چیز لاتے تھے, جو خواہش کرتے تھے وہ لاتا تھا. بہت پیار کرتا تھا ہم لوگ کو. کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ اپنے پاپا کو, دیکھنا ہے ہمیں. 4 دن ہو گیا نہیں دیکھا ہے. سمندر کا سینہ چیر کر اپنی روزی کمانے کے لیے مچھلی کا شکار کرنے والے ماہی گیر کب خود سمندر کا شکار ہو جائیں یہ نہیں جانتے. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ آئمہ خان, سٹی 21. آرٹس کونسل میں منعقدہ ویمن کانفرنس میں معروف اداکارہ ہبہ قادر کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا. اداکارہ کہتے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنے اور کامیابی کے جدوجہد سے نہیں گھبرانا چاہیے. ویمنس ڈے کی مناسبت سے شہر بھر میں آج تقریبات کا اہتمام کیا گیا. آج بھی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا. آرٹس کونسل میں منعقدہ ویمن کانفرنس میں معروف اداکارہ ہبہ قادر کے ساتھ خصوصی نشست کا اہتمام کیا گیا. بات کریں گے راہیل بیگ سے. راہیل بتائیے گا. جی, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے معروف اداکارہ ہبہ قادر, اور اس وقت ان کے فینز ان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اور آج وومن کانفرنس میں ان کا خصوصی سیشن منعقد کیا گیا, جہاں پر ہبہ آٹوگراف بھی دے رہی, کچھ باتیں بھی کر لیتے ہیں. ہبہ, کیا کہیں گی خواتین کو, آج کی عورت کو کتنا مضبوط دیکھتی ہیں؟
کتنا جتنا ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا اتنی ہماری عورت مضبوط ہوگی. بالکل. اچھا, آپ ایک کامیاب وومن ہیں اور آپ نے اپنی زندگی میں کامیابیوں کو سمیٹا ہے اور جس فن کو آپ نے چنا ہے اس میں آپ کا ایک نمایاں مقام ہے, اور اس کامیابی میں آپ کی کتنی محنت ہے اور کن کن مشکلات کو فیس کیا آپ نے؟ میں نے مشکلات کو فیس کیا ہوگا, بالکل فیس کیا ہوگا, لیکن الحمدللہ آئی ڈنٹ ایکچولی فیل کہ اتنی مشکلات آئیں, اللہ کا شکر الحمدللہ. باقی واٹ از دی کویسچن؟ بالکل جی, کیا کہیں گی آج کی جو لڑکی ہے اس کو کیا میسج دیں گی؟ بہت ساری آج کی لڑکی کو میں یہی میسج دوں گی کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو لڑکی ہی رکھیے, اٹس بیٹر, ٹھیک ہے. اور مطلب مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم پریولیج ان اے وے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہوں اور ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جن کے پاس موقع نہیں ملتا جن کو بات کرنے کا. بہت ساری لڑکیاں ہیں جو کہ گھروں میں رہتی ہیں, جن کو کام کرنے کا اپرچونیٹی نہیں ملتی. بہت بیسک بات ہے, ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہم عورت کے حقوق کیا ہیں اور وہ کام کرنا چاہتی ہے, وہ کام نہیں کرنا چاہتی, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو سے, بیکاز اٹس آن ٹی وی, سو آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اس لیے مار دیتا ہے کہ وہ بیٹی ہے. اور سے ہبا مسکراتی ہیں, اپنی زندگی میں مسکراہٹ کو جگہ دیں تو زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. اور آج کے خصوصی دن کے حوالے سے کہنا تھا کہ عورت کو, آج کی لڑکی کو ہمت کرنی چاہیے, جستجو کرنی چاہیے, تو منزل آپ کے. نیو کراچی ٹاؤن کی قسمت جاگ گئی. سیکٹر 11A نارتھ کراچی میں انٹرنل روڈز کی تعمیر شروع کر دی گئی. مقامی لوگوں نے کہا کہ ٹاؤن کی ساری سڑکیں تعمیر ہو جائیں تو مشکلات کم ہوں گی. رضوان احمد کی رپورٹ. شہر قائد کی متعدد اندرونی علاقوں کی سڑکیں طویل عرصے سے تباہ اور تعمیر کی منتظر ہیں. نیو کراچی ٹاؤن کا شمار بھی انہی علاقوں میں ہوتا ہے. اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر ٹاؤن فیصل صغیر کے مطابق سیکٹر 11B میں انٹرنل روڈ تعمیر کیے جا رہے ہیں, جبکہ عوام سارے روڈ کی تعمیر کی آس لگائے ہوئے ہیں. اور جب یہ بارش آتی ہے, پانی ہوتا ہے, تو یہ جو پانی مٹی ڈلی ہوئی دب جاتی ہے, گاڑیاں اس میں دھس جاتی ہیں, تو کم سے کم یہ کام تو ہونے چاہیے نا. اور ان کی مہربانی ہوگی کہ یہ ہماری گلی بھی بنوا دیں. کارپیٹنگ کا کام چل رہا ہے, اور مزید اسی طرح اگر سندھ گورنمنٹ سے ہمارے پاس فنڈ آئے تو ہمارے پاس جو نیو کراچی سیکٹر 5G 5F 7000 روڈ وغیرہ ہیں, وہاں پر بھی جو ہے اشد ضرورت ہے روڈ کارپیٹنگ کی, اور انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ کروائیں گے. چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف بولے, فراہمی اور نکاسی آب کے مسائل بے حد ہیں جنہیں حل کرنے پر خطیر فنڈ لگ گیا. واٹر کارپوریشن یہ اخراجات ادا کرے تاکہ دیگر کام کر سکیں. اور سب سے زیادہ نظر انداز ہوتا رہا ہے نیو کراچی ٹاؤن. اب ظاہر ہے کہ ٹاؤن بننے کے بعد اب جو بھی فنڈ ہمیں دستیاب ہوں گے, جو بھی ہم اپنے ٹیکسز جمع کریں گے, وہ اسی نیو کراچی کے اوپر ہی انشاءاللہ لگیں گے. نیو کراچی ٹاؤن کے انفراسٹرکچر کی تباہی میں اب سے بڑا ہاتھ فراہمی اور نکاسی آب کے ناکارہ نظام کا ہے, جسے واٹر کارپوریشن درست کرنے سے مسلسل غافل ہے. کیمرہ مین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. کراچی میں قائم 30 سال پرانے تھانے سچل کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا. DIG ایسٹ نے افسران کے ہمراہ تھانے کا دورہ کیا. کہا کہ تھانوں کا ماحول عوام دوست ہونا چاہیے. معراج اختر کی رپورٹ. کراچی پولیس کا احسن اقدام. ضلع شرقی کے سچل تھانے کی جدید طرز پر تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا. کمیونٹی کے تعاون سے بننے والے سچل تھانے کا نقشہ ہی بدل گیا. رپورٹنگ روم ہو یا انٹیلیجنس روم, حوالات ہوں یا مسجد, سچل تھانے میں سب کچھ خوبصورت انداز میں بنایا گیا. پولیس اسٹیشنز کو بہتر کرنا ہماری گورنمنٹ کا بھی جو ہے وہ ایک خواہش رہی ہے, اور اس سے بڑھ کے ہماری اپنی ضرورت ہے کہ ہمارے جو ورکنگ ایٹماسفیئر ہے وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ کم از کم ہمیں وہاں پہ لانگ آورز جو ڈیوٹی کے ہیں اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. DIG ایسٹ زون غلام اصفر میسر نے SSP ایسٹ عرفان بہادر کے ہمراہ تھانے کا دورہ کیا اور تزئین و آرائش کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تھانے کا ماحول عوام دوست ہونا چاہیے تاکہ سائلین اپنی شکایات کھل کر بیان کر سکیں. پولیس کا ایٹماسفیئر ہے یہاں کا وہ کافی امپروو ہوا ہے اس سے, بٹ اس کی ورکنگ جو ہے وہ پبلک تک جو ہے فیسیلیٹیشن جو ہے وہ جانی چاہیے. اور یہاں پہ بھی جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ وومن فیسیلیٹیشن ڈیسک بھی بنایا گیا تاکہ جو خواتین سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹرز ہوں گے اس کو پھر لیڈیز جو آفیسرز ہیں ہماری وہ ڈیل کریں گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ فیئر اور جو بہتر پولیسنگ ہے وہ یہاں کے عوام کو, یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ پرووائڈ کی جا سکے. سچل تھانے میں خواتین کے لیے وومن فیسیلیٹیشن ڈیسک بھی قائم کی گئی ہے جہاں لیڈی پولیس تعینات ہے. DIG ایسٹ کا کہنا تھا کہ تھانوں کے بہتر ماحول سے عوام اور پولیس میں دوریاں کم ہوں گی. کیمرامین دانیال کے ساتھ معراج اختر, سٹی 21. گلشن اقبال میں انٹرنیشنل اسکول نے اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا.
سپینس اسکول میں طلباء و طالبات نے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا. بچوں نے ایونٹ کو خوب انجوائے کیا. محمد حماد کی رپورٹ. سیپینس انٹرنیشنل اسکول نے گلشن اقبال صدیق میمن اسپورٹس جمنازیم میں اسپورٹ ڈے کا انعقاد کیا. اسپورٹ ڈے میں طلباء و طالبات نے ٹگ وار مقابلوں کے ساتھ مختلف دوڑ کے مقابلوں میں زور آزمائی کی. اسکول اونر مسز مدثر کا کہنا تھا کہ جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط رہنے کے لیے طلباء و طالبات میں کھیلوں کے مقابلہ ہونا ضروری ہے. Kids are really excited and they have practiced a lot, mashallah, because our focus is that, like, you know, we work on their physical and mental health by sports, because وہی ان کے کانفیڈنس کو بہت بوسٹ کرتی ہیں اکیڈمکلی بھی پرفارم کرنے کے لیے. کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ اسپورٹس ڈے میں خوب انجوائے کر رہے ہیں. I'm so excited because we're in the sports day and it doesn't even matter if you win or lose. It's just for having fun. مجھے یہاں پہ بہت مزہ آیا. میں یلو فونکس کا پلیئر ہوں. I participate in the race and I participate in the orange peeling and flip the bottle and the relay race. اسپورٹس ڈے کے موقع پر بچوں کی حوصلہ بڑھانے کے لیے ان کے والدین بھی موجود تھے. کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات میں اسکول مینیجر اور پرنسپل نے بطور مہمان خصوصی انعام، میڈلز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21. نوجوانوں کو منشیات کی لعنت سے محفوظ کرنے کا مشن جاری. اینٹی نارکوٹکس فورس سندھ کے تحت 18ویں انسداد منشیات مقابلہ پوسٹر سازی کا انعقاد کیا گیا. سید زبیر راشد کی رپورٹ. منشیات کی روک تھام کے لیے طالب علموں کے لیے آگاہی مہم. اینٹی نارکوٹکس فورس سندھ کے تحت 18واں انسداد منشیات مقابلہ پوسٹر سائی کا انعقاد کیا گیا. شہر بھر کے 18 نجی اسکولز کے 275 طلباء و طالبات نے حصہ لیا. فیریل ہال ساتکین آرٹ گیلری میں منعقدہ تقریب سے ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس فورس بریگیڈیئر عمر فاروق نے نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے نجات دلانے کے عزم کا اظہار کیا. ہم عزم کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی ینگر جنریشن کو نہ صرف اس لعنت سے بچائیں گے بلکہ یہ بچے اپنی اس فورس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی پوری سوسائٹی اور پورے ملک اور قوم کو اس لعنت سے پاک کریں گے. کنزیومر چوائس کے صدر کوکب اقبال نے کہا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. ایک ایک بچے کی کاوش، ایک ایک اساتذہ کی کاوش، یقیناً سب مل کے چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے منشیات سے پاک ہو. ہم انشاءاللہ اس راہ پہ چلتے رہیں گے اور اس معاشرے کو یقیناً اس منشیات سے پاک کرنے میں اپنا کردار ہر ایک کو ادا کرنا ہے. طالب علموں نے کہا کہ منشیات مضر صحت ہے. آگاہی پوسٹر کے ذریعے آگاہی مہم کو فروغ دے رہے ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر، بہت مزہ آ رہا ہے. اور جو ہے ہمیں منشیات کی کمی پر جو ہے کیا کہتے ہیں یہ دیکھنا چاہیے اور امپروو کرنا چاہیے اس کو. یہ ایک میسیج ہے دوسروں کے لیے بھی کہ ہم ڈرگس وغیرہ سے دور رہیں اور سگریٹ وغیرہ یہ سب کم کریں. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے سگریٹ منشیات کو استعمال نہیں کریں اور یہ ہماری صحت کے لیے مضر ہے. منشیات کا استعمال زندگی کے تمام خواب ختم کر دیتا ہے. منشیات سے دور رہیں، اپنی زندگی سے پیار کریں. کیمرامین عمران AK کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21.